नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो आपकी ज़रूरत का बाइस भी बनता है, बल्कि आपको हर रोज़ इसका इस्तेमाल से जो है आप अपनी शख्सियत को भी संवार सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छी मुलाजिमत हो ये हासिल कर सकते हैं। बल्कि आप अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी आपको इसके लिए अहल होंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप कम्युनिकेशन के बेस पे जो स्किल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम अपनी बात को मनवाने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे हालात जहाँ पे हमें मुलाजिमतें हासिल करना हो तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कई मसाइल का शिकार होना पड़ता है। उन मसाइल का शिकार होने के बजाय अगर हम वो स्किल को वाकिफ़ हो जाएँ या स्किल से हम वाबस्ता हो जाएँ या उसे सीखें तो उससे हम अपने रास्ते को आसान बनाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है माहिर शख्सियत साहब मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी उबूर रखते हैं और साथ ही साथ टीचिंग फील्ड से भी वाबस्ता हैं। उनसे हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में वो मालूमात फ़राहम करें आप तक। और हम आप सबसे पहले उनसे सवाल करते हैं कि सर ये बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो इसकी अहमियत और इफ़ादत पर रोशनी डालें आप। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस पे टॉपिक पे मुझे इन्हें कुछ कहने के लिए यहाँ पे मदऊ किया गया है, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कम्युनिकेशन स्किल्स का ताल्लुक़ है, देखिए सबसे पहले जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी शख्सियत साजी में कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत अहमियत होती है। जहाँ आप जैसा कि जानते हैं, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट है तो आप कॉलेज पे जाते हैं या किसी एडमिशन के लिए कोई स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से जो है ना हेडमास्टर या टीचर से आप बात करेंगे, या फिर आप मार्केट जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए तो वहाँ पर जो है ना किस तरीके से आप बात करेंगे। और सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि यानी आप जब जाएंगे तो आप ये चाहेंगे कि सामने वाला आपकी बात को बखूबी समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं, और एक बार आपको वो सामने वाला शख्स समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं तो ख़ुद ब खुद जो है ना आगे आपकी बात बढ़ती है जो है ना। तो उस तरीके से आप जो है ना यानी हर सिचुएशन पे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट यानी कोई ऑफिस में हो या सरकारी या खानगी किसी भी जगह आप जाते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन किस तरह से अप्रोच होते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि अगर सामने वाला समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर जो है ना आपका जवाब ज़रूर देगा। तो उसके जो है ना कुछ तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से जो है ना आप जो है ना अप्रोच हो सकते हैं लोगों से, और लोगों में जो है ना मकबूल भी हो सकते हैं जो है ना। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी किसी भी सिचुएशन पे आपको अपनी बात को सही बनवाना चाहिए ताकि सामने वाला भी आपको उसका जवाब दे सके। तो इस जीवन में आजकल जो है ना इसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप जब तक कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको उबूर हासिल ना हो, आप लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते और ना ही आपको समझ में आएगी कि वो क्या कहना चाहता है। तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो दौर है आजकल, इस दौर में जो है ना इतनी नई नई चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, तो उसमें जो है ना आप किस तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचेंगे वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, और उसके कुछ तौर तरीक़े हैं वो आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जाना जी नाज़रीन, आप देखा है कि किस तरह उन्होंने रोशनी डाली है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या होते हैं। रोज़मर्रा के हालात में जब हम किसी से रब्ता करते हैं तो उसमें किस तरह से हम बात अपनी रखें और बात को मनवाने के लिए किस तरह से अप्रोच हों, ये बहुत बड़ा अहम फ़न है जो हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन सीखने से आसान हो जाता है। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि स्टूडेंट की बातें, तो सर उनसे पूछते हैं हम, सर ये बताइए कि जब हम स्टूडेंट के लेवल पे देखते हैं किसी को, तो कोई टीचर से जो मुखातिब होता है, तो ख़ासकर होमवर्क ना करने पर या एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आने पर या कुछ जो घबराहट होती है, तो क्या उसकी वजह से नुकसान नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि सबसे पहली चीज़ जब आप अप्रोच होते हैं जी, जिन्हें कोई सुपीरियर ऑफिसर या आपके टीचर से किसी से, तो आपको जो है ना सबसे पहले अपनी बात मनवानी होती है। तो जब वो समझ के आपको उसका जवाब देंगे तो ज़रूर ये बात और है कि जब आप जाते हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन आपको ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप सही तौर पे अगर सही अल्फाज सही मौके महल के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, और वो लोग भी आपकी जवाब का जो है ना मौसिर तरीके से जवाब देंगे। तो ये आपके इन्हें कैसा कम्युनिकेशन तरसील आप कैसा करते हैं उस पर डिपेंड है। तो ज़रूर आपको जो है ना उसका अच्छा से अच्छा आप जो है ना उसमें कई चीज़ें आती हैं, हम आइंदा इंशाल्लाह सेशन में इस पर बात करेंगे, यानी किस तरह से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी, तो कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन सब में पहली चीज़ है कि आप कैसा हाउ टू अप्रोच दें, कैसा अप्रोच होते हैं। तो स्टेटस के हिसाब से आपको बात करनी होगी, क्योंकि वो आपके उस्ताद हैं या हेडमास्टर हैं। तो फिर एडमिशन की फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं, तो एडमिशन आपको उसी वक्त मिलेगा जब तक कि जो है ना आपका अप्रोच सही हो उनसे, तो जब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इन्हें डिपेंड हैं
اسٹیٹس کے اوپر کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, آپ کا لیول کیا ہے, ان کا لیول کیا ہے, اور آپ کس طریقے تک ان کی اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں, تو آپ کو اسی حساب سے جواب ملے گا. جی یقیناً یہ بھی بڑا اچھا جواب ہے ان کا کہ جب ہم کسی مطالبے کی بنیاد پر یا ایڈمیشن کی بنیاد پر یا کسی سوال کی بنیاد پر ہم رجوع ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ہمارا جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. خاص طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں کبھی ہم کسی سے کوئی مطالبہ کرنا ہے تو ہم سے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, بلکہ نرم گوئی کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے ہیں. خاص طور پر ہم دیکھیں جب تک ہمارے کوئی والد صاحب ہے یا پھر ہمارے ڈیڈی سے جو کچھ بات رکھنا ہے یا ممی سے بات کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہی کچھ الگ رہتا ہے. سر ہم جب گھر کے ماحول میں دیکھتے ہیں تو جب ہمارا جو مطالبہ ہوتا ہے اتنا مخلصانہ ہوتا ہے, جبکہ وہ دوسری طرف اس طرح نہیں رہتا. بالکل, یعنی جہاں تک گھر کے ریلیشنز کی بات ہے یہ ایک بالکل پرسنل معاملہ ہوتا ہے, تو یہاں پہ لینگویج کچھ چینج ہو جاتی ہے, یعنی جس کو آپ جو ہے نا انفارمل کہتے ہیں, یعنی آپ انفارمل طریقے سے اپنے بڑوں سے یا چھوٹوں سے آپ بات کرتے ہیں گھر کی لیول پہ. لیکن وہیں پر آپ کوئی آفس میں جاتے ہیں یا کوئی کالج یا اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کی لینگویج وہاں پہ چینج ہو جاتی ہے, جس کو جو ہے نا فارمل لینگویج کہتے ہیں, جہاں پہ جو ہے نا آپ کو سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے نا آپ انفارمل اگر بات کریں, اگر آپ کے دوست ہیں کوئی ساتھی ہیں تو آپ سے غلطی ہوئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم سوری بولیں گے. وہی اگر آپ کوئی آپ کے ٹیچر ہیں یا کوئی آپ ایسی جگہ گئے جہاں پہ کوئی بڑے آفیسز میں گئے, آپ سے کچھ غلطی ہے تو آپ جو ہے نا سوری کے بجائے آپ جو ہے نا آئی اپولوجائز بولیں گے. تو یہ جو ہے نا فارمل طریقہ ہے. تو یہ جو ہے نا یعنی سچویشن کے حساب سے, حالات کے حساب سے, ہر پلیس کے حساب سے یہ لینگویج چینج ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بھی بڑا اچھا جواب ہے کہ جب ہم کسی سے مطالبہ کرتے ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو سوری بولنا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا اگر ہم پروفیشنل وے پہ جاتے ہیں تو اپولوجائز کرنا ضروری ہے. تو ہم بات کریں گے جب الفاظ کا جو ذخیرہ ہوتا ہے جب مخاطب ہوتے ہیں تو کس طرح ادا کر سکتے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ جب ہم کسی سے اپروچ ہوتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مختصر بات کرنی چاہیے اور صحیح بات کرنی چاہیے. بالکل, وہاں پہ دیکھیے بالکل انہیں ٹائم لمٹ بہت امپورٹنٹ ہے. انہیں ٹائم کا جو میٹر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ اپنی مختصر بات کو انہیں آپ جو اصل مقصد ہے اس کو کم سے کم الفاظ میں صحیح مؤثر طریقے سے ان کو کہنا پڑتا ہے تو وہ سمجھے گا. ادروائز اگر آپ بات چیت طویل اڈاپٹ کریں گے تو سامنے والا بور ہو جائے گا اور وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا. تو اس کے طور طریقے ہیں کہ کس طرح سے اپروچ ہوتے ہیں, کیسے انہیں الفاظ. تو وہاں پہ سب میں اہم چیز یعنی باڈی لینگویج کے علاوہ آپ کے الفاظ کا ذخیرہ جس کو ووکیبلری کہتے ہیں اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. یعنی جتنے اچھے اچھے الفاظ آپ کے پاس ذخیرہ ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں تو فوراً جو ہے نا آپ کا کام بن جائے گا اور لوگ بھی جو ہے نا امپریس ہوئیں گے. ضرور جو ہے نا اس کا انہیں فائدہ ضرور پہنچے گا. سر ایک سوال اور کرتا ہوں میں, جیسے کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ ہم نے آپ سے سوال کیا ہے تو اب پروفیشنل وے میں ہم جب کبھی جاب میں جاتے ہیں یا ہمارے باس کے سامنے رجوع ہوتے ہیں یا ایچ آر ہمارے سامنے رہتے ہیں یا ہمارے ٹیم ورک میں جو ہمارا پروجیکٹ مینیجر رہتا ہے تو اس سے ہم جب بات کرتے ہیں تو کس طرح کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل, سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ سنیں کہ پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے. مؤثر طریقے سے, افیکٹو طریقے سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب آپ سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود جو ہے نا آپ الفاظ کی مدد سے ان کو کنوے کر سکتے ہیں کہ ہاں بالکل جو ہے نا میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا. تو یہاں پر جو ہے نا سب میں امپورٹنٹ یعنی کمپریہینڈ یعنی سمجھنے کی صلاحیت بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو کہ کیا کہہ رہا ہے. جب آپ سنتے ہیں تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دے سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ کمیونیکیشن کا صحیح طریقہ ہے ایکچولی جو ہے نا. سر اسی کے بنیاد پہ ایک اور ایک سوال میں کروں گا, جیسے کہ آپ ٹیچنگ فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں تو پہلے سننا ہے, پھر سمجھنا ہے, پھر بولنا ہے, تو یہ ہماری زندگی میں ایک نیا عمل پیدا کرے گا؟ ہاں بالکل, آف کورس جو ہے نا یعنی یہ جو ہے نا آپ کی درسگاہ ہوتی ہے, یہ ٹیچنگ کی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ سیکھ کے آپ دوسری جگہ سیم وہ استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ جو رہے گا یہاں پر وہی ایٹیٹیوڈ کل کے دن پریکٹیکل لائف میں بھی آپ یوز کریں گے. جب آپ جائیں گے پریکٹیکل لائف میں, کل کے دن جاب کریں گے آپ تو جاب کی جگہ بھی آپ کو جو ہے نا وہی طریقہ جو ہے یعنی بات چیت کا وہی آپ اڈاپٹ کریں گے. اگر یہ درسگاہ میں یہاں پہ آپ کو صحیح تعلیم نہیں ملتی ہے, اگر آپ کو ہیبٹ نہیں ہے تو آپ کل کے دن جاب کریں گے تو وہاں پہ مشکلات فیس کریں گے. کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. جی ہاں. تو ناظرین آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم نے کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں جاننے کی روشنی ڈالی ہے اس میں کہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں, کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں, کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, کہاں کیا بولنا ہے اور کیسے اپروچ ہونا ہے, اور اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے کمیونیکیشن اسکل کا ہونا کس حد تک ضروری ہے. سر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو اس بارے میں بتائیں کہ کمیونیکیشن اسکلس کے جو دیگر اقسام ہیں اس کے بارے میں. جی جنرلی دیکھیے یہاں پہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں سافٹ اسکلز, جی ہاں, اور ایک ہارڈ اسکلس ہوتی ہے. تو اس میں فرق کیا ہے میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا. سافٹ اسکل, فرض کیجیے آپ کسی جاب جو ہے نا جوائن کیے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, تو جب آپ انوائرمنٹ وہاں کا ماحول نیا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے اسٹاف سے, اور کمیونیکیشن صحیح رکھنا پڑتا ہے, اور ڈیسیشن صحیح وقت پہ لینا پڑتا ہے, صحیح ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. انہیں سب سے کوآپریٹ کرتے ہوئے آپ کو جو ہے نا
تو مطلب یہ کہ آپ کو جو ہے نا ایک ایسا ماحول وہاں پہ تیار کرنا پڑتا ہے جی جہاں سے سب کے ساتھ آپ لے کے چلیں اور خود بھی آپ ایڈجسٹ ہو جائیں وہاں پہ. جی ہاں ڈیسیشن میکنگ بھی کبھی کبھی آپ کو لینی پڑتی ہے. جی تو یہ تمام قسم کی جو صلاحیتیں ہیں, جی یہ تمام جو کوالٹیز ہیں, یہ جو ہے نا سافٹ اسکل ہے اور یہ کمیونیکیشن اسکل میں ہی آتے ہیں جو ہے نا. جی تو اس کے طریقے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. جی تو یہ تو رہی سافٹ اسکل کی جی بات. ہم بات کریں گے ہارڈ اسکلس کیا ہوتی ہے. جی ہارڈ اسکلس وہ ہوتی ہیں جو ہم سیکھ کے آتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ جو ہے نا کوئی لڑکا ہے, جی کوئی جو ہے نا الیکٹرانک انجینئرنگ کر رہا تھا, جی تو الیکٹرانک کا جو کام سے واقف ہے وہ تھرو ایک کورس کے ذریعے سے سیکھ کے آتا ہے. جی ہاں اسی طریقے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ ہے, جی الیکٹریکل انجینئرنگ جی ہے. ہاں تو اس طریقے کے جو بھی کام وہ بطور سرٹیفکیشن کورس کے ذریعے سے سیکھ کے آتا ہے, تو ہم اس کو جو ہے نا ہارڈ اسکلس کہتے ہیں. جی وہ تو ضروری ہے, وہ تو سیکھ کے آیا ہے, سرٹیفکیٹ ہے. جی لیکن یہاں پہ سافٹ اسکل ایسی چیزیں ہیں, اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا نہیں جی ہے, ہاں لیکن آپ کو نئے ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. جی تو وہاں پہ جتنی بہترین آپ کی سافٹ اسکل ہوئیں گی, تو وہاں پہ اتنا ہی آپ کو جو ہے نا آپ فیمس ہو جائیں گے, فیملیئر ہو جائیں گے, جی اور لوگ بھی آپ کو جو ہے نا پسند چاہیں گے لوگ کہ آپ جی کام کریں ان کے ساتھ, جی جنہیں فرینڈلی طریقے سے جی جانا. تو یہ بیسک جو ہے نا ڈیفرنس ہوتا ہے سافٹ اسکل اور ہارڈ جی اسکل. سر, اب ہم بات کریں گے صدیق صاحب کہ اگر ایک اچھے سافٹ اسکل کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے یا سیکھنا ہے یا اچھی کمیونیکیشن کا ہم جو ہے طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں, تو بنیادی جو ضرورتیں ہوتی ہے خاص طور پر لینگویج کو لے کر, تو کیا ہمیں تیاری کرنا چاہیے؟ بالکل, بہت ہی اچھا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے منیر جو ہے نا, کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ٹریننگ لینا پڑتی ہے جو ہے نا. یعنی شخصیت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر ہی یہ تمام چیزیں آتی ہیں. جی تو وہاں پہ باضابطہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپروچ ہوں اور کون سی لینگویج یوز کریں. نو ڈاؤٹ آپ کو جو ہے نا یہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنی لینگویج پہ توجہ دینی ضروری ہوتی ہے جانا. اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ انگلش لینگویج ہے, تو انگلش لینگویج کے بغیر تو آپ اپروچ ہو ہی نہیں سکتے کہیں. خاص طور پہ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان سے اپروچ ہونا ہے تو آپ کو انگلش کے تھرو ہی اپروچ ہونا ہے. تو جب تک کہ آپ کو لینگویج پہ عبور یعنی کمانڈ نہ ہو, آپ کس طرح سے اپروچ ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ کو انگلش لینگویج پہ کمانڈ حاصل کرنا ضروری ہے. وہ کس طرح کریں گے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جانا. اس کے بعد پھر طریقہ ہاؤ ٹو اپروچ دیٹ, وہ لینگویج کے تھرو آپ دوسروں سے کیسا کمیونیکیٹ کریں گے, وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. سر, اسی کے سوال کی بنیاد پر جیسے کہ آپ نے جواب دیا ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ انگریزی سیکھنے کا جو بہترین طریقہ اور آسان طریقہ ہے, کیونکہ ہمارے ویورز میں جو ہے بچے بھی ہے, بڑے بھی ہے, جو انگریزی نہیں بھی جانتے ہیں, جانتے بھی ہیں لیکن پالش بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ جو مختصر طور پر کہ ہم سیکھنے کا طریقہ ایسے سب میں امپورٹنٹ چیز انگلش سیکھنے کا سب میں جو طریقہ ہے, دیکھیے بریف میں بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا گرامر تو سیکھ ہی جائیں گے. جی ہاں, چاہے تھرو ٹیوٹر کے ذریعے سے, کوئی کتاب کے ذریعے سے گرامر تو سیکھ ہی جائیں گے آپ جو ہے نا. ایون ووکیبلری بھی, آپ الفاظ کا ذخیرہ وہ بھی آ جائے گا جو ہے نا. لیکن یہ تمام سیکھنے کے باوجود بھی آپ کو لینگویج یعنی فلوئنٹلی بات نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک ہی شارٹ طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ خود جو ہے نا بات نہ کریں کسی سے, کمیونیکیٹ نہ کریں انگلش میں, جب تک کہ آپ جو ہے نا عبور حاصل نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ 2 وے کمیونیکیشن, یعنی 1 وے کی بات نہیں کرنا. یعنی آپ بات کریں, اس سے وہ بھی جواب دے, چاہے مسٹیکس کچھ ہوں, آپ سے غلطیاں کچھ ہوں, لیکن شروعات آپ کو کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے ڈائلاگس کی شکل میں. آپ کسی سے بات کریں تو وہ چل کے آگے چل کے جو ہے نا بہت بڑی یعنی کمانڈ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا شارٹ کٹ میں اس کا کہہ رہا ہوں. جیسے کہ ایکشن اور ری ایکشن کی بات, بالکل جو ہے نا, بالکل آپ بالکل بات کرتے ہیں کسی سے, وہ جواب دیتا ہے یعنی ڈائلاگس کی شکل میں, تو وہاں سے جو ہے نا آپ کو سلولی امپرومنٹ آتے جائے گا. نو ڈاؤٹ اس میں جو ہے نا الفاظ کا ذخیرہ جس کو ووکیبلری کہتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے, اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کمیونیکیشن اسکل, سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل کے بارے میں بات کی ہے. ہمیں صدیق صاحب نے جو بہت ہی تفصیل سے بتایا کہ ہماری زندگی میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ کس لیول کا ہوتا ہے, کون کون سے لیول پہ ہم جو ہے کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات پہ انہوں نے بتائی ہے کہ اس میں زبان کا ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ ووکیبلری اور انگلش گرامر کے ساتھ اگر آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں, بلکہ متاثر بھی کر سکتے ہیں. مزید آپ کے کچھ سوالات ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں, تو ہمارے ان باکس میں ضرور دیں, اور ہم اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جیسا کہ صدیق صاحب نے بتایا کہ مختلف زمروں میں کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے, کون سے پروفیشنل میں کون سی بات کی جا سکتی ہے, کیسے جو ہے باڈی لینگویج ہونا چاہیے, ہمارا اپروچ ہونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اس بارے میں ہم بات کریں گے. فی الحال محمد منیر کو اور ماہر شخصیت ساز محمد صدیق صاحب کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں سیاست ٹی وی پروگرام سیاست کیریئر گائیڈنس. اللہ حافظ. اللہ حافظ.